बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराएंगे जो तामीराती शोबे की बड़ी मारूफ शख्सियत है और तामीराती शोबे का जो एक बाकायदा इदारा है, जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर आबाद, उसके चेयरमैन भी रहे और इसके बाद पाकिस्तान में भी कराची में ख़ास तौर पे बहुत सारे तामीराती मंसूबे बनाए और जब यहाँ के कुछ हालात नवाफिक इस तरह के हुए तो वो कनाडा भी चले गए और कनाडा में जाके भी तामीराती शोबे में बहुत काम किया और अब कहते हैं कि दोबारा फिर अपने वतन की तरफ भी आखिर वापस आना होता है, तो वो अपने वतन में दोबारा लौट आएँ और यहाँ आके एक बार फिर तामीराती शोबे में बहुत बड़े उन्होंने जो है वो तामीराती मंसूबे शुरू किए और आज उनके हम एक नए तामीराती मंसूबे उनके जो साइट ऑफिस में यहाँ मौजूद है। मेरी मुराद है साबिक चेयरमैन आबाद फारूकुज़्ज़मा साहब जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम उनसे उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो इस वक्त प्रोजेक्ट है जो साइट ऑफिस है उस पर भी, उसके हवाले से भी, जिसकी लॉन्चिंग उन्होंने संग बुनियाद जो उन्होंने कुछ अर्से पहले ही तकरीब मुनक्किद की उसमें किया और बाकी भी जो मंसूबे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, सबसे पहले तो वेलकम, आप हमारे प्रोजेक्ट की ओपनिंग में तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमें इज़्ज़त बख्शी आपने। आपके बड़े काइंड अल्फाज हैं मेरे लिए, मैं हम्बल्ड कि आपने मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज से मुझे याद किया। यू आर वेरी काइंड और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी, अल्लाह इज़्ज़त कायम रखे। कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें, अपने लोगों के लिए कुछ करें और जो लोग हम पे भरोसा करते हैं तो उस भरोसे को टूटने ना दें, बल्कि उनके भरोसे के और उनकी उम्मीदों के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट बना के दें। उसी सिलसिले में हमने अभी ये जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है ग्रे स्टाइलक्स रेसिडेंसीज के नाम से, स्कीम 33 में, इसमें 3 और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं और डिज़ाइनिंग में ख़ास तौर का ख्याल इस तरह रखा गया है कि जो फैमिलीज़ होती हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है डेली, उसमें उसको किस तरह से पूरा किया जा सके और उसको पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें हम दे सकते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट के अंदर हो और या अपार्टमेंट के बाहर हो या पार्किंग हो या ओपन स्पेसेस हो, ये सारी चीज़ों का हमने अपने तौर पे कोशिश की है कि हम उन सारी चीज़ों का इदराक करके और उनको प्रॉपर उनको सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। अच्छा बाबू, आपने तो माशाल्लाह पहले भी यहाँ बड़ा काम किया है कराची में, तो पहले तो कराची के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर आपसे कनाडा के हवाले से बात करेंगे। तो जो इससे पहले जो कराची में आपने प्रोजेक्ट बनाया उस पर थोड़ी सी तफसील बताएंगे। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं ये बता दूं कि इस वक्त ये मेरा बेटा भी अब मेरे साथ इस बिज़नेस में है, तो हमारी तीसरी जनरेशन है जो अब इस बिज़नेस में आ गई है। मेरे वालिद साहब मरहूम 1957 में ND कॉलेज से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की थी और मैंने 1993 में सिविल इंजीनियरिंग की। मेरे बेटे ने बिज़नेस में ग्रेजुएशन की है कनाडा से, वो भी मेरे साथ है। तो हमारी तीसरी इस नस्ल है जो इस काम में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ये देखें मेरे वालिद साहब का जो काम था उसमें अब्बासी शहीद अस्पताल मेरे वालिद साहब का डिज़ाइन है, वो हमने बनाया था, कंस्ट्रक्शन भी हमने की थी और वो 1971 की बात है। इत्तेफाक से जो लोग बिल्कुल बच्चे के तौर पे हमारी कंपनी में आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से आज भी कुछ लोग हमारे साथ अटैच्ड हैं और काम कर रहे हैं उनसे। इस बात को भी तकरीबन आज से कोई 50-55 साल हो गए, जो छोटे बच्चे आए थे आज वो बुज़ुर्ग हो गए लेकिन हमारे साथ अटैच्ड हैं। तो अब्बासी शहीद अस्पताल बनाया, फिर कराची के अंदर एक 12 दरी हर आदमी जानता है, पर्ल कॉन्टिनेंटल के बराबर जी, वो मेरे वालिद साहब का डिज़ाइन है, अवार्ड विनिंग डिज़ाइन था वो। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब ने आर्किटेक्चर में स्पेशलाइजेशन की थी, तो आर्किटेक्ट के तौर पे उन्होंने ये अवार्ड विनिंग डिज़ाइन था और 1970 में भुट्टो साहब के ऑनर में वहाँ पे एक प्रोग्राम होना था, उसके लिए कोई महीने भर के ड्यूरेशन में बनानी थी वो। तो 12 दरी जैसे मैं आपको अभी बताया था, 12 दरी भी मेरे वालिद साहब का मरहूम का डिज़ाइन है। और इस तरह से कराची में बेतहाशा तकरीबन हज़ारों की तादाद में मकान और बिल्डिंगें 1967 में जो सदर कोऑपरेटिव मार्केट अब कहलाती है, वो उस वक्त KDA मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहलाती थी।
تو کے ڈی اے نے وہ کانٹریکٹ دیا تھا اور میرے والد اور میرے تایا مرحوم نے وہ بلڈنگ بنائی تھی اس وقت, جو گراؤنڈ +2 پہ رک گئی تھی, بعد میں اب وہ بن. تو یہ تو کراچی کے وہ لینڈ مارکس ہیں کہ جو ہر آدمی جانتا ہے. تو ہم نے کام تو کنسٹرکشن میں اور کانٹریکٹنگ میں تھا زیادہ تر, لیکن سنس 1992 یا 93 جب سے میں نے گریجویشن کی تو پھر میں نے بلڈر کا کام کیا. سو فار کراچی میں تقریباً 2,500-3 ہزار سے زیادہ اپارٹمنٹ بنا کے لوگوں کو دے چکے ہیں. ہمارے پروجیکٹوں میں گرے ہائٹ سب سے پہلے تھا گلستان جوہر میں, پھر گرے گارڈن بنایا, پھر ہم نے کورنگی کراسنگ پہ گرے ریور سائڈ کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا, گلستان جوہر میں گرے اسکائی لائن بنایا, پھر ایک پروجیکٹ میں نے جوائنٹ وینچر کے طور پہ امیجن اور اما ٹاور کے نام سے کمپلیٹ کیا. جی سر, جی وہ میں نے کمپلیٹ میں نے کیا تھا. اوریجنلی جو لوگ تھے ان کو کچھ مشکلات تھیں کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, تو میں نے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر کے اسے کمپلیٹ کر کے پھر میں نے اس کو ہینڈ اوور کیا تھا. گرے نور ٹاور ہمارا ایک پروجیکٹ یہاں پہ بنا ہوا ہے اسکیم 33 میں. رائٹ ناؤ گرے ہورائزن ایک ہمارا انڈر کنسٹرکشن ہے. ابھی یہ گرے اسٹائلکس ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم 2 پروجیکٹس اور کر رہے ہیں. جنہ ایونیو کے اوپر ایک پروجیکٹ پہ ورکنگ ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ اب ہم DHA سٹی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر میں ایک پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی بخیر کوشش کریں گے کہ اچھی رہائش اور سسٹینیبل اور افورڈیبل وہ ہم کراچی کے شہریوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. جتنی ہماری سکت ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے, ہم اس میں اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ اگر مناسب سمجھے تو یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ یہاں بہت اچھے انداز میں کام کر رہے تھے, آباد کے چیئرمین بھی آپ تھے, پھر کوئی خاص وجہ کہ آپ کینیڈا چلے گئے یہاں چھوڑ کر؟ دیکھیے, کینیڈا جانے کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ تھا کہ کچھ یہاں کے معاشی حالات بہت زیادہ مخدوش تھے, اور آج تو کم از کم لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہے, ورنہ اس زمانے میں لا اینڈ آرڈر بڑا تکلیف دہ سچویشن تھی. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ بچوں کی ایجوکیشن بھی تھی. پھر امیگریشن اینڈ نیشنلٹی کا ایک آپشن تھا ہمارے پاس, بینگ این انجینئر انہوں نے امیگریشن دی اور نیشنلٹی بھی مل گئی, میرے پوری فیملی نیشنل ہو گئی اسی لیے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اور واپس آنے کی وجہ بھی یہ کہ میری والدہ چونکہ بیمار ہیں اور میرا کوئی بھائی نہیں تھا, تو پھر میں اپنا وہاں سے چھوڑ کے سب کچھ آ گیا. الحمدللہ جو بھی ان کے لیے خدمت کر سکتا ہوں تو میں کوشش کر لیتا ہوں اس حوالے سے. کینیڈا جانے کی صرف وجہ یہی تھی. پھر یہ بھی تھا کہ مجھے موقع ملا کہ مجھے پڑھنے کا بھی موقع مل گیا. تو وہاں پہ جب میں گیا تو میں نے ریئل اسٹیٹ کے وہاں پہ کورسز کیے, پڑھا, ریئل اسٹیٹ لائسنس لیا. پھر میں نے وہاں پہ بلڈر لائسنس لیا. کینیڈا میں بلڈر لائسنس لینا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. بلڈر لائسنس لینے کے لیے آپ کو باقاعدہ 7 ایگزامس پاس کرنے ہوتے ہیں. جی, اس میں ریٹن ایگزام بھی ہوتے ہیں, اورل ایگزامس بھی ہوتے ہیں, اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں, اور وہ سارے ایگزامس پاس کریں تب آپ کو بلڈر لائسنس ملتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ مجھے تھوڑا سا وہ ٹائم مجھے ملا اور میں نے وہاں پہ مزید اپنی تعلیم حاصل کی. اور جو اس وقت تعلیم حاصل کی اور جو کچھ سیکھا تو آج اس کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے. پاکستان میں بھی کر رہے ہیں اور کینیڈا میں بھی کر رہے ہیں. جب وہاں رہے کتنے اچھا اور وہاں کتنے پروجیکٹ بنائے؟ میں تقریباً وہاں پہ 5 سے 6 سال رہا تھا, اور وہاں پہ انڈیویجول ہومس بنائے تھے ہم نے. وہاں پہ بھی بلڈر کا کام کر رہے تھے, اور بلڈر کا کام کیونکہ ہائی رائز بلڈنگ نہیں بنا رہے تھے ہم لوگ, جو زیادہ تر کام کر رہے تھے وہ لو رائز انڈیویجول ہومس بنا رہے تھے. تو 2-3 پروجیکٹس وہاں پہ بنائے تھے, اور جب میں 2019 سے 20 میں واپس آ رہا تھا تو کمپلیٹ کر کے لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیے تھے, اور پھر میں پاکستان واپس آ گیا تھا. یہاں زیادہ بہتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا کینیڈا میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اب تو وہ بھی وطن ہے, اس میں انہوں نے ہمیں نیشنلٹی دی ہے, تو وہاں پہ ادھر کے اپنے اچھائیاں ہیں, اپنی بہتری ہے, کچھ جو قلبی اور ذہنی سکون ہوتا ہے نا, وہ کیسے ان حالات کے باوجود بھی آپ یہاں کیسے ملتے؟ دیکھیں, پاکستان تو پاکستان ہے نا, ماں ہے. تو آپ اپنی کچھ بھی ہو جائے, کتنے دور ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے. ملک تو آپ کا وہ ہے. تو پاکستان آنا میرے لیے اس لحاظ سے زیادہ وہ تھا کہ میں تو اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے بھی, پلس یہ کہ یہاں پہ دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, سب کچھ ہے, کام آسان ہے. جو معاملات مشکلات ہیں وہ ہیں, وہ وہاں نہیں ہیں. وہاں پہ ہوتے ہیں تو شام میں 6-7 بجے کے بعد
دوستوں کو یاد کرتے ہیں کہ یار کوئی دوست نہیں ہے, ویکینڈ پہ کبھی کبھار کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ مشکلات پریشانیاں یہاں پر ہیں, سوشل لائف مل جاتی ہے یہاں پہ, کاروباری مواقع وہاں کے مقابلے میں زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ایک بڑی آبادی ہے. تو دنیا کا ایک وہ ہے کہ اگر آپ اگلے 30 سال میں جو انٹیسپیٹ کریں کہ جو 10 بڑی اکانومیز ہوں گی, اس 10 بڑی اکانومیز میں 9 اکانومیز ہوں گی جو پاپولیشن وائز جو ہیں وہ بڑی ہوں گی. آج دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی آبادی انڈیا, دوسری چائنا. اب ان دونوں ملکوں میں آپ ان کی گروتھ دیکھیں, آپ ان کے جو اکانومی کا سائز دیکھیں, ہیوج ہے. یو ایس بہت بڑی اکانومی ہے, انڈسٹریلائز بھی ہے, لیکن وہاں پہ بھی 35 سے 40 کروڑ کی آبادی ہے. تو جتنی بڑی اکانومیز ہوں گی وہ جتنی زیادہ آبادی ہوگی اتنی بڑی اکانومیز ہوں گی وہ, یہ ایک تھم رول ہے. تو پاکستان بھی انشاءاللہ امید ہے کہ مشکل حالات سے جب نکلے گا تو بہت تیزی سے ترقی کرے گا. صابر بھائی, کاروبار کے حوالے سے تو جو بات میں نے آپ سے کی وہ کی, لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ اور بھی اسپیکٹ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں انہیں پاکستان کی بہت فکر ہے, اور چونکہ ان کو بہت فکر ہے تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہاں سے صرف ایک ہیوسٹن شہر کے اندر ایک فنڈ ریزر ہوتا ہے انڈس ہاسپٹل کا, ایک رات میں $2 ملین کا ڈونیشن جمع ہوتا ہے وہاں پہ, صرف ہیوسٹن شہر کی بات کر رہا ہوں میں اپنے حوالے سے. یعنی کہ کام اور رہائش کے حوالے سے جس چیز پہ مجھے فخر ہے وہ, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو وہ کروں, کینیڈا میں انڈس ہاسپٹل کو ایز اے چیریٹی میں نے رجسٹر کرایا, اور جن 2-3 لوگوں کے سگنیچر ہیں اس میں ایک میرا نام بھی اور میرا سگنیچر بھی, اور آج بھی وہ چیریٹی میرے نام سے رجسٹرڈ ہے وہاں کے جو ریونیو اتھارٹیز میں. تو مجھے سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہے کہ وہ جو انڈس ہاسپٹل کے فنڈ ریزنگ کے لیے کینیڈا میں نے چیریٹی رجسٹر کرایا, تو اس چیریٹی کی رجسٹریشن میں میرا ہاتھ ہے. اور جو پہلا ہی ہم نے پروگرام کیا تھا تو ہم نے پہلے پروگرام میں جس کا اتفاق سے, کیونکہ بالکل پہلا پروگرام تھا, لوگ بھی نہیں نئے تھے, ٹیم بھی نہیں بنی تھی, تو ماسٹر آف سیریمنی بھی میں تھا. ہم نے اپنے پہلے ہی پروگرام میں $1.5 لاکھ جمع کیے اور کینیڈا سے پاکستان بھیجے, اور الحمدللہ اب وہ سلسلہ ایسا چلا ہے کہ سال کے کئی $1 ملین آتے ہیں صرف کینیڈا, ٹورنٹو سے اور دوسرے علاقوں سے, البرٹا وغیرہ سے, وینکوور سے, وہاں سے آتے ہیں, اور یو ایس اے بھی آتے ہیں. تو کاروبار اور نیشنلٹی اور فیملی اور یہ سب ایک طرف ہے, لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک کام لیا وہاں پہ جس کے لیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چوز کرتے ہیں کہ کسی نیکی کے کام میں آپ کو لگا دیا. تو مجھے اللہ نے وہاں کے لیے چوز کیا, اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چوز کیا. میں یہاں پہ پاکستان میں بھی انڈس ہاسپٹل کا ٹرسٹی ہوں, اور کچھ اور ادارے ہیں جن کا میں کام کرتا ہوں. بچوں کے کینسر جو ہے جو اس کے حوالے سے تقریباً کوئی 15 سال سے ہم لوگوں کو مختلف NGOs بنائی ہوئی ہیں. تو ابھی جناح ہسپتال کے اندر بھی ایک پورا جو کینسر وارڈ ہے وہ جو NGO چلاتی ہے, میں اس میں بھی کچھ خدمات دیتا ہوں والنٹریلی. اور ابھی وہاں کا ہم نیا وارڈ بنا رہے ہیں, پھر نیا ہاسپٹل بنانے کا بھی, آل چلڈرن کینسر, کیونکہ بچوں کا کینسر قابل علاج ہے. دنیا میں یہ 80% اس کی سکسیس ریشو ہوتا ہے, پاکستان میں کم ہے, 60% ہے بھارت. لیکن جو بچے اس میں سے علاج حاصل کر کے نکلتے ہیں تو وہ بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں. تو صابر بھائی آپ کے حوالے سے, آپ کے تھنک ٹی وی کے حوالے سے, اور آپ کی جو حلقہ احباب ہے اس کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانی تو کر ہی رہے ہیں, ہم لوگ بھی بہت کر رہے ہیں. پاکستان الحمدللہ دنیا کے فلنتھراپی میں ٹاپ کے ملکوں میں آتا ہے. ٹارگیٹڈ چیزیں دیکھیں, جہاں دیکھیں جو اچھا کام کر رہے ہیں اس میں جو بھی بڑھ چڑھ کے حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال دیں, کیونکہ یہی چیز کام آئے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. زمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے گفتگو سنی بلڈر فاروق الزماں صاحب, اور کم از کم یہ اندازہ ضرور آپ کو ہوگا کہ یہاں پہ بہت سارے بلڈرز کام کر رہے ہیں اور بے پناہ کام یہاں ہو رہا ہے. لیکن یہ بڑی جو ایک بات فاروق الزماں صاحب نے بتائی کہ انہوں نے کینیڈا سے بلڈر لائسنس لیا اور باقاعدہ اس حوالے سے وہاں پہ مختلف کورسز بھی کیے, مختلف جو ڈگریز تھی یا جو بھی ایجوکیشن تھی وہ حاصل کی. تو میں چونکہ کور کرتا رہتا ہوں تمام یہاں بلڈرز کو بھی,
اور اس طرح کے پروجیکٹس کو بھی. تو کم از کم ہماری ملاقات جو ہے آج ایک ایسی شخصیت سے ہوئی ہے کہ جو بیرون ملک اور کینیڈا میں بھی کام کر کے آئیں اور وہاں سے باقاعدہ بلڈر لائسنس، جیسے کہ فاروق جمعہ صاحب نے بتایا کہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہاں پر بلڈر لائسنس لینا اور وہ تمام مراحل پاس کرنا. تو یہ بڑی پاکستان کے لیے جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک ہمارے ملک کا ایک ایسا روشن ستارہ جو وہاں کینیڈا میں جا کے بھی ہے کہ پاکستان کا بھی نام روشن کیا اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اب پاکستان میں اپنی خدمات جو ہے انجام دے رہے ہیں. اور یقیناً ان کے وہاں کی ایجوکیشن سے اور وہاں کے تجربے سے یہاں کے لوگوں کو ایک جو رہائشی سہولتیں، جدید ترین سہولتیں جو ہے وہ میسر آ سکیں گی ان کے پروجیکٹ کے ذریعے. تو بہت بہت ایک بار پھر شکریہ آپ کا فاروق جمعہ صاحب. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے ہم اجازت لیں گے اور آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے تھنک ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے اللہ حافظ. چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں.